अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी छोटे थे। आपने सैयदना अक़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रिश्ता देखने के लिए कहा, तो उन्होंने कल्बसी बनु क़िलाब के कबीले का इंतख़ाब किया। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत व सखावत और ईसार की खुसूसियात से माला माल हो। बनु क़िलाब की खातून फ़ातिमा बिनते हज़्म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर रिश्ता भेजा गया, तो सरदार ने अपनी बीवी के पास जाकर पूछा, सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हमारी बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल हो जाता है। फ़ातिमा बिनते हज़्म सैयदना उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाती हैं, तो सैयदना हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गले लगा लेती हैं। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फ़ातिमा मत कहिएगा, इन्हें इनसे उनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि उनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें बेटा नहीं कहा, हमेशा मौला कहती रहीं। उनके 4 बेटे हुए, इसलिए उन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिर्फ़ अताअत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में हज़रत अब्बास इब्न रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाफ़र इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। सैयदना हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपह सालार भी रहे, शुजाअत में एक मुकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंग सुफ़ैन में सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको भेजा, तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, मौला आप सिर्फ़ अब्बास को क्यों आगे भेजते? तो सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मेरे अब्बा की आँखें हैं और मैं उनका बाजू, और बाजू हमेशा आँखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से छोटे थे, मतलब ये कि सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मुकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिपाही शहीद होते गए, तो सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे तलवार ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत करनी थी, काट दिए गए। घुटने पर तीर लगता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली मुकाम की आंखें भर आती हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने का तीर निकाल दें, और कहते हैं मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अताअत थी जो सैयदना उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मुल बनीन के फ़र्जंद थे, जो लश्कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि हज़रत इमाम आले मुकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़बान पर सवाल ना लाए। सैयदा उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए। फरमाने लगी, सब छोड़ें,
میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتائیں۔ تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگے کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہیں بتایا گیا نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدنا ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ آمین ثم آمین۔ خلافت کے زمانے میں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی صلح کرائی تو ایران کے بادشاہوں اور وزیروں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پر بلایا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی دعوت قبول فرما لی، لہٰذا ایران میں اعلان کروا دیا گیا کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ ایران میں حضرت مولا علی کے عاشق بھی بہت زیادہ تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ہمارے مولا کا بیٹا فرزند امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو وہ سب دوڑے۔ کوئی کہتا میں یہ تحفہ پیش کروں گا، کوئی کہتا میں سب سے زیادہ قیمتی تحائف پیش کروں گا۔ ان سب میں ایک موچی تھا، بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ موچی آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا ارے بھائی سب خوشی منا رہے ہیں اور تم کیوں رو رہے ہو؟ موچی کہنے لگا میں بہت زیادہ غریب ہوں، یہ سب امیر ہیں، میرے پاس کچھ نہیں جو میں اپنے مولا علی علیہ السلام کے فرزند کو پیش کر سکوں۔ موچی سارا دن روتا رہا، ادھر سب لوگ جشن آمد حضرت حسن علیہ السلام منا رہے ہیں۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے تو سارے لوگ وہاں چلے گئے جہاں پر حضرت حسن علیہ السلام موجود تھے۔ موچی شرمندگی کی وجہ سے روتے ہوئے کبھی آسمان کی طرف دیکھتا تو کبھی اس طرف دیکھتا جہاں حضرت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بغیر دیکھے امام علیہ السلام کو گھر آ گیا، زور زور سے رونے لگا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ جب موچی نے ساری بات بتائی تو وہ پہلے بہت خوش ہوئی، پھر سوچا کہ حضرت علی کا فرزند آیا ہے، وہ بھی رونے لگی۔ لہٰذا بیوی نے اپنے خاوند سے کہا تم ایک موچی ہو، تم امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک نالین مبارک تیار کرو، وہ تحفہ پیش کرنا۔ لہٰذا موچی اسی وقت نالین مبارک بنانے لگ گیا۔ ساری رات لگا کر نالین مبارک بنائی۔ صبح سویرے جب نالین مبارک بنا کر تحفہ دینے کے لیے نکلا تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی رکو۔ موچی رک گیا۔ موچی نے بیوی کی طرف دیکھا، بیوی نے موچی سے حضرت امام علیہ السلام کو جو نالین مبارک تحفے میں دینے تھے موچی سے لے کر پہلے ان کو چوما، پھر رونے لگی اور نالین مبارک کو پکڑ کر مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی یا زہرا علیہ السلام ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر بیوی نے موچی سے کہا ان نالین مبارک کو ایسے عام پکڑ کر نہ لے جانا۔ موچی کی بیوی نے اپنا دوپٹہ اتارا، نالین مبارک اس میں لپیٹ کر کہنے لگی موچی سے ان نالین مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر لے جاؤ۔ موچی نے نالین مبارک اٹھا کر سینے سے لگائے ہوئے مجمع میں جا پہنچا۔ سب لوگ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ ایران کے بادشاہ نے 5000 سکے آپ علیہ السلام کو تحفے میں دیے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بے شمار تحفے پڑے تھے۔ موچی بھی اس مجمع میں شامل ہو کر تحفے دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر لوگوں نے موچی کی غربت والی حالت دیکھ کر پیچھے جہاں جوتے پڑے تھے دھکیل دیا۔ موچی وہیں بیٹھ گیا جہاں جوتے پڑے تھے۔ آگے مجمع میں امیر ترین لوگ تھے۔ موچی نالین مبارک کو چومنے لگا، کبھی رو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو کبھی امام علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتا۔ ادھر غمزدوں کی حال جاننے والوں کو خبر ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے اچانک مجمع میں دیکھا۔ آپ نے اٹھ کر فرمایا اے فلاں شخص ادھر آؤ۔ موچی نے سنا تو دوڑتا ہوا امام علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا، عرض کرنے لگا حضور میں بہت غریب ہوں، یہ سب امیر لوگ ہیں، میرے پاس اس نالین مبارک کے سوا آپ کے لیے کچھ نہیں۔ امام حسن علیہ السلام رونے لگے، فرمایا ہمارے عالم بیت المقدس میں سیرت نہیں بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ موچی نے کہا آپ علیہ السلام کی نالین مبارک سے اس کی بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے،
موچی رو رو کر عرض کرنے لگا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے اور آپ نے جو پہن رکھی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اگر آپ میری نالین مبارک استعمال کریں گے تو آپ کے پاؤں پر زخم ہو جائیں گے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا دل دیکھوں یا اپنے زخم دیکھوں؟ سبحان اللہ۔ جب موچی نالین مبارک دے کر جانے لگا تو امام حسن علیہ السلام نے آواز دے کر فرمایا، رک جاؤ، یہ 5000 سکے لے جاؤ۔ موچی کہنے لگا، حضور میری ساری زندگی کے لیے 2 سکے ہی کافی ہیں، یہ تو 5000 ہیں۔ لہٰذا امام کے دوبارہ کہنے پر موچی نے 5000 سکے اٹھائے اور خوشی سے چلنے لگا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص رک جاؤ۔ موچی پھر واپس پلٹا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ سکے مجھے بادشاہ نے تحفے میں دیے تھے اور میں نے تجھے دے دیے ہیں، میں نے ابھی تک تمہیں کچھ نہیں دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ موچی خوشی سے اور زیادہ جھومنے لگا۔ سارا مجمع حیران ہو گیا۔ جب موچی واپس جانے لگا تو امام علیہ السلام نے تیسری بار پھر فرمایا، اے بزرگ رک جاؤ۔ موچی واپس پلٹا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے اہل بیت کے چاہنے والی بیوی کو بھی بتا دینا، وہ بھی جنتی ہے۔ اب تو موچی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب گھر کے لیے روانہ ہونے لگا، چوتھی بار پھر امام نے فرمایا، ادھر آؤ۔ سارے مجمع کے سامنے امام علیہ السلام نے اپنے عاشق موچی کو سینے سے لگایا۔ ادھر سارے مجمع والے جو پہلے اس موچی کو پیچھے دھکیل رہے تھے، اس موچی کی قسمت پر عش عش کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ایک صحابی عمران بن حسین جو کہ قریش کے سردار تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چادر کوئی نہیں چہرہ چھپانے کے لیے۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کیسی بے بسی کی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کوئی کپڑا نہ ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اور سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، اللہ کے شیر کی بیوی اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس حال میں کہ گھر میں چادر تک نہیں جس سے پردہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ اندر تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان بھوک بھی ہے اور بیماری کے علاج کے پیسے بھی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ طائف میں پتھروں کی بارش میں آنسو نہیں آیا اور یہاں رونا آیا۔ بیٹیوں کا غم کتنا رلا دینے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی غم نہ کر، اے بیٹی غم نہ کر، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے، میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ تیرے گھر میں فاقہ تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ یہ اس نبی اور اس نبی کے بیٹی کے گھر کے حالات ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ عرب کے پہاڑ، مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونا بن جائیں، پھر کہ سونا بن کر کھڑے نہیں رہیں گے بلکہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ کو توڑنے کی اور کاٹنے کی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئیں گے۔ اے بیٹی، میں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کیا چاہیے؟ میں نے عرض کیا، مجھے یہ چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں۔ اے امت کے غریبوں، اگر تمہیں روٹی نہیں ملے تو تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دن روٹی کے بغیر گزار چکے ہیں۔ تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں تو تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی کی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تمہارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی کو بھی پردہ کرنے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں 9 شادیاں کی اور ان کے علاوہ ان کی باندیاں بھی تھیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا
عنہ کا پہلا نکاح دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 19 سال جبکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے 5 بچے جن میں حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا امام محسن، حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ حضرت سیدنا امام محسن بچپن ہی میں وصال فرما گئے تھے۔ دوسرے نمبر پر تھی حضرت ام البنین بنت حرام کا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نکاح نہ کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام البنین بنت حرام کلابیہ سے نکاح کیا، جن کے بطن سے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تینوں صاحبزادے میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شہید ہوئے۔ حضرت لیلہ بنت مسعود تیسری بیگم تھیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے ہوا، جن سے حضرت عبید اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں بیٹوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ چوتھے نمبر پر حضرت اسماء بنت امیس تھیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح ان سے کیا، جن سے حضرت محمد اصغر اور حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق ان دونوں نے بھی جام شہادت کربلا ہی میں نوش فرمایا۔ پانچواں نکاح حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 5واں نکاح کیا وہ حضرت سیدہ امامہ تھیں، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے، اب جب رکوع میں جاتے تو انہیں اتار دیتے، اور جب سجدے کے بعد دوبارہ قیام کرتے تو انہیں پھر اٹھا کر کندھوں پر سوار کر لیتے۔ روایات کے مطابق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ان سے نکاح کیا۔ حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت محمد اوس پیدا ہوئے۔ چھٹا نکاح حضرت خولہ بنت جعفر سے ہوا، اور جن کے بطن سے محمد الاکبر پیدا ہوئے، جو تاریخ میں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ساتواں نکاح حضرت صہبہ بنت ربیعہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7واں نکاح حضرت صہبہ تغلبیہ سے کیا، جن سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ نمبر 8 پر حضرت ام سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، اور ان سے آپ کا 8واں نکاح ہوا، اور ام سعید سے حضرت ام الحسن اور حضرت رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔ اور آخری نکاح حضرت مہیات بنت عمرہ القیس، ان سے آپ کا آخری نکاح ہوا جو نمبر 9 پر ہے، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پیدا ہوئی ان سے، اور جو بچپن ہی میں وفات پا گئیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب آپ کے صاحبزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور حسین اور محمد بن حنفیہ، حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چلا۔ روایات میں آپ کے 7 بیٹوں کے احوال کا تذکرہ موجود ہے، جن میں پہلے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن۔ ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ آپ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، 29 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کا باعث ہوگا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوئی جب آپ نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دست حق پر بیعت کر لی اور خود مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جہاں اپنی ساری زندگی بسر کی۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا امام حسین۔ حضرت سیدنا امام حسین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہر دل عزیز اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں۔ یہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کو اپنے کندھوں پر سوار کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی 61 ہجری میں واقعہ کربلا میں شہادت ہوئی۔ حضرت عباس تیسرے بیٹے تھے جو حضرت ام البنین کے بطن سے تولد ہوئے۔ آپ نے واقعہ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شہادت پائی۔ جب ابن زیاد نے فرات کا پانی بند کر دیا اور وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ہاتھ میں تلوار لی، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لے کر دریائے فرات پر روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات سے پانی بھرا، لیکن اس دوران ابن زیاد کے بدبخت سپاہیوں نے آپ کا راستہ روک لیا، جہاں آپ کی بے جگری سے لڑے اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو گئے۔ آپ نے پانی لے جانے کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔